बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देखते कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ों के बड़े ही ज़्यादा क्या कहना चाहिए, हम गलत अंदाज से मानी इंटरप्रेट करते हैं। अब इसको पता नहीं किस तरह से मैं ज़्यादा ज़ोर से इस बात को कहूँ कि मफ़हूम जो निकालते हैं हम अजीब व गरीब किस्म के निकाल लेते हैं। फिर बहरहाल उसके ऊपर हमारी बहुत से और भी कदरें हैं जो कि उनको फिर साबित करती हैं कि ये सही है। मिसाल के तौर पे गैरत के नाम पे कत्ल करना जो है, ये माशाअल्लाह ताला बड़ा कमाल का काम है, जो कि माशाअल्लाह ताला मैं आपको तंज़न कह रहा हूँ। हमने जो निकाला, जहाँ हमें पसंद नहीं आया, हमने गैरत के नाम पे उड़ा के रख दिया, कत्ल कर दिए। लेकिन फिर उसके बाद हम बात जो करेंगे ना, वो हम करेंगे सीरत की, फिर हम बात करेंगे सुन्नत की, फिर हम बात करेंगे कुरान हकीम में अल्लाह ने हमें हकूक़ दिए। मुझे समझ में ये नहीं पड़ रहा कि हम जो इतनी ये बातें कर रहे हैं, आखिरकार लोगों ने इन वजूहात से ही कलमा पढ़ा है, लेकिन इन वजूहात से अपने आप को ठीक क्यों नहीं किया? इसका जवाब जो हमारे उलमा इकराम इंशाअल्लाह ताला आज भी देंगे वो ये होगा कि जनाब फॉलो नहीं करते। तो भाई क्यों फॉलो नहीं करते, ये बहरहाल वो ही बताएंगे। ये जो कत्ल हैं उस तरह से जो कि आपके महरम रिश्ते हैं, मेरे ख्याल में ये सिर्फ कत्ल नहीं है, ये एक नेक्स्ट लेवल है कि आप जिन रिश्तों के ऊपर तकिया करते हैं वो ही आपका दुश्मन जो है वो बन जाए। लाहौर शहर में ये जो कहानी है एक बहन को कत्ल करने की, बहन को और माँ को कत्ल करने की, और बहन क्या है, मैट्रिक की तालिबा है। भाई वो कहीं शादी करना चाह रही है तो इसमें क्या, यहाँ गैरत नहीं आपकी जागेगी कि हमारे घर में टेलीविज़न कौन सा है, हमारे घर में एंड्रॉयड कौन सा है, हमारे घर में फ्री डाउनलोड कौन कौन से प्रोग्राम है। इस पर कभी कोई बहस नहीं करेगी, इस पर कोई गैरत नहीं जागेगी। लेकिन गैरत जब जागेगी जब आप उन चीज़ों का जो फल है जब वो खाना आपको पड़ जाएगा, तो फिर आप अपनी ज़िद पे उतरेंगे और फिर आप वहशी बनेंगे। यहाँ तक क्या अजाब ख़त्म हो गया इस मुल्क का? हरगिज़ नहीं, यहाँ से अजाब शुरू होता है। अजाब यहाँ से शुरू होगा अब कि इस माशरे में इस मुजरिम को सज़ा देने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि इसी मुजरिम का जो मुद्दई होगा वो उसका बाप या चाचा या ताया या बहन या भाई बन जाएगा, और 6-7 महीने के बाद ये काम जो है ये ठीक हो जाएगा। यानी कि यही कातिल इस माशरे में दोबारा आएगा। इसकी कोई पकड़ होगी तो वो मुझे लगता है सिर्फ रोज़े क़यामत है। इसके अलावा अब मुझे पता नहीं क्यों मैं इतना मनफी सोच रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में कोई इतना ज़िम्मेदार, समझदार, बाअसर या बाकिरदार शख्स हाकमियत के तनाजुर में देखने में आएगा जो कि इन चीज़ों पे फ़ैसला जो है वो हज़रत उमर ख़त्ताब की तरह कोड़े के साथ करेगा। आपकी मतलब थकी हुई गुफ्तगू और बेकार किस्म के मंतक के ऊपर नहीं करेगा। हमारे साथ ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी होंगे इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर बाब हमारे साथ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ इमरान जिलबानी साहब कराची से आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं पहली दफ़ा, बहुत वार्म वेलकम करता हूँ। लेकिन गुफ्तगू जो है वो जहांगीर खान से शुरू करते हैं जो कि इस बारे में हमें सैक और सबाक बताएंगे कि ये सूरत हाल है क्या और कहाँ पेश आई। जी जहांगीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बिलाल साहब। जी जनाब, क्या सूरत हाल है, इसका कुछ सैक और सबाक बताएं। मैट्रिक की बच्ची कत्ल हो गई, माँ को कत्ल कर दिया, कोई इतना बड़ा जुर्म हो गया था? बिलाल साहब, ये वाक़या रायबंड के इलाके राइयाँ पिंड है, वहाँ पर ये पेश आया था। मुलजिम का नाम कामरान है और इसकी उम्र 22 साल है, जिसने रात के वक्त सोते हुए सबसे पहले अपनी बहन जिसकी उम्र 17-18 साल है, महनूर, उसका गला दबाकर उसको कत्ल किया। उसके बाद अपनी वालदा असगरी बीबी को भी गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुलजिम जो है ये 6 भाई हैं, 2 इनकी बहनें हैं, जिनमें से महनूर कत्ल हो चुकी है और छोटी बहन की उम्र अभी 6 साल है। मुलजिम जो है ये 5 सिगरेट की दुकान जो है वो चलाता था, और इनका जो वालिद है वो एक सरकारी स्कूल में चौकीदार इस मुकदमे का मुद्दई बना है। उसका ये मौक़िफ़ है कि हम अपनी बेटी महनूर की शादी जो है वो कहीं और करना चाहते थे, जिस पर मुलजिम कामरान जो है वो बज़िद था कि इसकी शादी यानी बहन की शादी इस जगह पर ना की जाए, जिस पर इसने पहले बहन को कत्ल किया और फिर अपनी वालदा को भी कत्ल किया। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वालिद मुकदमे का मुद्दई है। मुलजिम ने पुलिस हिरासत में एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है, और ये मामला उसी तरफ जा रहा है कि 302 की दफ़ा के तहत ये मुकदमा दर्ज है। मुलजिम भी घर का, मकतूला भी घर की, और
جو مدعی ہے وہ بھی اسی گھر کا۔ تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کے اعتراف کو جو ہے وہ چالان کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اب آگے عدالت جانے کہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے، یا مدعی عدالت میں جا کر اپنے بیٹے کو معاف کر دیتا ہے یا اس کو سزا دلواتا ہے، یہ مدعی اور عدالت کا معاملہ ہوگا، کیونکہ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے اس کیس کی تفتیش جو ہے وہ کلوز کر دی ہے۔ مقتولہ کی جو عمر ہے 17-18 سال ہے اور یہ میٹرک کی طالبہ تھی، جبکہ اس کی والدہ اصغری بی بی کی عمر 55 سال بتائی جاتی ہے، اور ملزم کا جو بڑا بھائی ہے وہ کراچی میں کام کرتا ہے۔ اب وہ کراچی سے اس واقعہ کے ہونے سے قبل اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے لاہور آیا تھا، جس کی بنا پر پولیس کا یہ خدشہ ہے کہ یہ معاملہ، یہ لڑائی جھگڑا کچھ دن پہلے سے ان کے درمیان ان کے گھر میں چل رہا تھا، جس کی وجہ سے کراچی میں بیٹھا ملزم کا بڑا بھائی جو ہے، جس کی عمر 27-28 سال ہے، اس کو بھی بلایا گیا تھا کہ یہ معاملہ سارٹ آؤٹ کیا جائے، اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ لیکن جب مسئلہ حل نہیں ہوا تو اس ملزم کامران نے اپنی بہن اور اپنی والدہ کو قتل کیا، اور اس کے بعد پولیس نے اس کو گرفتار کر کے اس کی تفتیش جو ہے وہ مکمل کر لی، اور اب آگے معاملہ جو ہے عدالت میں زیر سماعت ہوگا، جہاں پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس ملزم کامران کو کوئی سزا دی جائے گی یا اس کا والد جہانگیر، اس کو ویسے معاف کر آپ کی دے۔ دانش اور آپ کی جو کرائم رپورٹنگ ہے، اس میں آپ کے تجربے میں کبھی اس معاملات میں کبھی آپ نے سزا ہوتے دیکھی ہے؟ ویسے ایسے معاملے جتنے بھی میں نے آج تک رپورٹ کیا ہے ان میں 0.1% بھی ریشو نہیں ہے کہ ملزم، مدعی اور مقتول یا وکٹم جو ہے وہ ایک ہی فیملی سے ہو اور ملزم کو سزا ہو جائے۔ بہت ہی کوئی 0.1% اس کی ریشو، اس سے بھی شاید کم ہوگی کہ میں نے سزا ہوتے ہوئے دیکھی ہو۔ زیادہ تر واقعات میں پیچ اپ ہو جاتا ہے، جو مدعی ہیں وہ جہانگیر بہت شکریہ، آپ نے 0.1% اس لیے کہہ دیا کہ کہیں غلطی سے کوئی ایسا حادثہ نکل آئے تو آپ کی بات درست ہو، حالانکہ 0.1% جو ہے ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کوئی ایسا معاملہ۔ لیکن بہرحال جہانگیر بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ عمران بھائی، آپ نے ساری بات سنی، اب اس میں جو مدعا پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ بھائی جو ہے وہ محرم ہے، ماں کا بھی بہن کا بھی۔ اگر بھائی ہی محرم رشتہ ہی جو ہے وہ قاتل بن جائے تو رشتوں کا تقدس کہاں جائے گا؟ اور اس تقدس کو پامال کرنے کے لیے کوئی ایک حادثہ تو کافی نہیں ہو سکتا نا، کہیں مائنڈ سیٹ تو بنا ہوگا۔ وہ مائنڈ سیٹ آخر اس معاشرے میں کس نے بنایا، کون ذمہ دار ہوگا؟ اور اب یہ ملزم تو نہیں ہے، مجرم ہے، کیونکہ اس نے اعتراف بھی کر لیا، اب یہ واپس چھوٹ جائے گا۔ پھر معاشرے کے اندر کیا رد عمل ہوگا یا ہونا چاہیے؟ عمران بھائی۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سید بلال صاحب، سب سے پہلے تو میں سب ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت افسوسناک واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اصل یہ ہے کہ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ماحول میں اخلاقیات کو، معاشرت کو بتایا نہیں جاتا۔ یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ عبادات کو تو بتایا جاتا ہے، ہمارے رسول نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث ہوا تاکہ تمہارے اخلاق کی تکمیل کروں۔ باپ کی کیا عظمت ہے، ماں کا کیا مقام ہے، بہن کی کیا حرمت ہے، عزت ہے، آبرو ہے، اس کو بتایا نہیں جاتا۔ میں آپ کو ایک مختصر واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص نے، ایک صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے باپ کی شکایت کی کہ میں پیسے جمع کرتا ہوں، میرا باپ خرچ کر دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو لے آؤ، اس کو لے آؤ۔ جب اس کے باپ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے تو دل ہی دل میں رونے لگا، اور دل ہی دل میں اس نے کچھ اشعار کہے، نہ اس کی زبان سے جاری ہوئے، نہ اس کے کان نے سنے، کیونکہ عرب فی البدی اشعار بولا کرتے تھے، مگر اللہ نے عرش پہ سنے۔ اس کے پہنچنے سے پہلے اللہ نے جبریل کو حکم کیا کہ رسول خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمائیں کہ ان سے پہلے اس بوڑھے سے اشعار سنیں، جس کو اس کے کان نے نہیں سنے، نہ اس کے زبان سے جاری ہوئے، مگر میں نے عرش پہ سنے۔ جب وہ پیش ہوا آپ کی خدمت میں تو آپ نے فرمایا یا فلاں انشد الابیات، اے بوڑھے پہلے مجھے وہ اشعار سناؤ۔ تو وہ باپ تھا، وہ بے تحاشا رونے لگا، اور اس نے کہا جب مجھے پتہ چلا میرے بیٹے نے میری شکایت کی تو میں نے دل میں یہ اشعار کہے، غزوتک مولودا ومنتک یافیا تعلو بما اجنی علیک وتنحلو اذا لیلۃ ضافتک بسکم لم ابت لسکمک ساحرا اتململو
कअन्नी अनल मतरूक दूनक बिल्लदी तुरिक्त बिही ऐनी फ़ैनी तुहमलु तख़ाफ़ुर्रदा नफ्सी अलैक व इन्नहा लतालमु अन्नल मौत वक़्तुम मुअज्जलु फ़लम्मा बलगत सिन्न वल गायत अल्लती इलैहा मदा मा कुन्तु फ़ीका उअम्मिलु जअलत गदाई विल्दतन व फ़दादतन कअन्नक अंतल मुनइमुल मुतफ़द्दिलु फ़लैतक इल्लम तरा हक़्क़ अबूवती फ़अलतक मल जारुल मुसाकिबु यफ़अलु फ़अौलैतनी हक़्क़ल जिवार वलम तकुन अलैया बिमालिन दून मालिब का तबखलु। मुख्तसर इसका तर्जमा ये कि जब तू छोटा था मैं तुझे खाना खिलाता था, तू बीमार होता था मैं तड़पता था, मैं इस कोशिश में था कि तू परवान चढ़ जाए, हालांकि मौत का वक्त मुकर्रर है, फिर भी मैं सारी रात तेरे लिए रोता था। जब इस चीज़ पे तू काबिल हुआ कि तू कमा सके खा सके, तो तूने मेरे माल पे मुझे जताना शुरू किया। अगर बाप का हक़ ना दे सका तो पड़ोसी का हक़ देता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अशार सुन के फरमाया, फ़बका रसूलुल्लाह बेतहाशा रो के फरमाया, अंत व मालुक ले अबीक, जा तू और तेरा माल तेरे बाप का है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि भाई से अगर ज़मीन का मुतालबा कर ले बहन तो उसको गैरत जाग जाती है। बहन अगर रिश्ते का मुतालबा कर दे अपने माँ बाप से या भाई से कि मुझे फ़लाँ जगह करना है। इमरान भाई सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आप फरमा रहे हैं कि अखलाकी तरबियत नहीं करते, ये करनी किसने थी, ये किसका ज़िम्मा है बुनियादी तौर पे? सर बुनियादी ज़िम्मा तो सैयद साहब ये वालिदैन का है, क्योंकि पहला घर उनका जो ख़ानदान है वही स्कूल होता है। हमारे अकाबिर ने तो हमें बताया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब बेटा पैदा हो तो बेटा या बेटी तो 7 साल तक बाप उसको अपना आका समझे और अपने आप को उसका ग़ुलाम समझे, क्योंकि उसको मोहब्बत की ज़रूरत है। जब 7 साल से 14 साल का 7 साल और हो जाएं तो बाप उसका आका हो जाए, बेटे को अपना बेटी को अपना ग़ुलाम समझे, क्योंकि उसकी नशो नुमा होती है, बाहर के लोगों से मिलता है तो बाप की नज़र में रहेगा। और 14 साल से 7 साल और 21 बरस का हो जाए तो उसको अपना मुशीर बनाए, उससे मशवरे ले ताकि उसको ख़ुद एतमादी हो। तो पहला जो स्कूल है, थाट है, वो तो उनके वालिदैन हैं, उनको वो तरबियत देनी पड़ेगी। और जो हमारे सब सवाल ये पैदा होता है कि माँ बाप भी तो कभी तालिब इल्म थे ना, तो ये बुनियादी तौर पे ज़िम्मा किसी अदारे को, किसी शख्स को तो उठाना पड़ेगा ना, ये उसकी निशानदेही होने पड़ेगी कि वहाँ पे माँ बाप भी वो वाले पैदा हों जो ये समझते हों। अब ये रवायत जो आपने वो सहाबी वाली सुनाई है, ये जो मौला अली का आपने कॉल सुनाया, ये 20 दफ़ा, हज़ारों दफ़ा, सैकड़ों दफ़ा इस पे बयान हो चुका है। तो लोगों के दिलों में तो बाप की वो इज़्ज़त पैदा नहीं हुई। अगर हदीस पहुँच जाए, सुन्नत पहुँच जाए, तो वो उसके ऊपर अगर अमल ना हो रहा हो तो माशरे की तश्कील का ज़िम्मा फिर मेरे ख्याल में इससे एक कदम आगे जाके लेना पड़ेगा। तबलीग से शायद आप सिर्फ काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त बजा फरमाते हैं। अब रियासत भी ज़िम्मेदार है। अब हम तो यही कर सकते हैं कि अच्छी बात को पहुंचाना, बुराई से मना करना, ये तो हमें हुक्म दिया गया, और उनकी परवरिश करना ये तो उनके वालिदैन का हुकूक है। बाकी तो रियासत का ज़िम्मा है। तो इसका मतलब ये तरबियत का जो आप फरमा रहे हैं, तरबियत रियासत ही करे बुनियादी तौर पे तो ही बात चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाते हैं, क्योंकि उसको स्टैंड लेना चाहिए। तो अल्लामा साहब, फिर तो खिलाफत के बगैर ये मामला हो ही नहीं सकता। हम तो डेमोक्रेसी में है। नहीं, असल में जो आपको बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, असल बात यह है कि बुनियादी बात यह है कि उसके हमारे जो अखलाकियात हैं, जो माशरत है, उसको सही नहीं बताया जा रहा। देखिए ना, टेलीविज़न पे आप माशाल्लाह ये अच्छा शो किसने बताना है? मैं यही तो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर बताने के लिए कौन सा अदारा है जिसको कि आप जिम्मेदार समझेंगे कि अखलाकियात नहीं पैदा हो रही माशरे में, तो हमारे कौन है उसका? हमारे रसूल ने तो फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है और हर एक से उसको उसकी रियाया के मुतालिक पूछा जाएगा। अब जो बाप है उसके औलाद के बारे में उससे पूछा जाएगा, जो सरबराह है उसको उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा।
لیکن ہم اس بات سے ڈرتے نہیں ہیں نا علامہ صاحب. معاملہ یہ ہے کہ یہ باتیں ہم نے ہزاروں دفعہ سنی ہیں لیکن اس سے ہم ڈرتے نہیں ہیں, اس سے ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے. یہ مسئلہ جو ہے نا یہ کسی کے قابو میں آ نہیں رہا. گفتگو سے اگر ٹھیک ہونے لگتے تو 75 سال ہو گئے, بلکہ 1476 سال ہو گئے ہمیں, تو ہم نے گفتگو سے تو کبھی نہیں سیکھا. اب وہ عملی اقدامات کیا ہوں گے؟ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ریاست کا ذمہ ہے تو پھر ہمیں خلافت کی طرف جانا چاہیے, پھر اس نظام کو بدلنے کی آواز جو ہے وہ ممبر سے آنی چاہیے یا کہیں سے بھی آنی چاہیے. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب, کیا یہ معاملہ نفسیاتی بیماری ہے؟ کیا یہ معاملہ جو ہے یہ ہیٹریٹ ہے؟ کیا یہ معاملہ جو ہے یہ کیا کہنا چاہیے جیلسی ہے, یا یہ کوئی سائیکوٹک ڈس آرڈر ہے جس پہ کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ غیرت کہاں پہ کھاتے ہیں جا کے, جو کہ دین نے ان کے بہنوں کو, بھائیوں کو یا ان کو خود جو حقوق دیے, تو ہم حقوق یاد دلا کے ایک جسے کہنا چاہیے کہ ریپٹیشن کرتے چلے جا رہے ہیں, تبدیلی کوئی نہیں آ رہی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. 1400 سالوں سے یہی چیزیں چل رہی ہیں اور آج تک ہم, مجھے لگتا ہے وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ پستی میں جو ہے وہ جاتے جا رہے ہیں. ہم نے عروج نہیں دیکھا اپنا, جیسے ہم نے دیکھا مغرب جو ہے عروج کے اوپر ہے, ہماری اقدار نیچے گئی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم, جبکہ ہمارے پاس بیسٹ تعلیمات تھی, ہمارے پاس بیسٹ تعلیمات تھی جن کو اگر ہم فالو کرتے تو شاید ہم بھی ایک شاندار معاشرہ ہوتے. کردار کی تعلیمات بیسٹ تھی, ہم نے نہیں فالو کیا. سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہم نے نہیں فالو کیا. ہمیں وہ اقدار دینے والی مساجد ہیں, ممبر ہیں, مدارس ہیں, نہیں ہیں معذرت کے ساتھ نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے مدارس اور ہمارے ممبر کے جو لوگ ہیں نا وہ ایک سائیڈ کی بات کرتے ہیں, صرف کیا ہونا چاہیے وہ بات کرتے ہیں, امپلیمنٹیشن کیسے ہونی چاہیے وہ بات نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 1400 سالوں میں, یا جب سے میں نے چیزیں دیکھی ہیں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ماں باپ کے یہ حقوق ہیں ان کو اف تک نہیں کہنا چاہیے, مگر ہمیں کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ ماں باپ جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو ایکول لے کے چلنا ہے. جو بیٹی کا رائٹ ہے وہی بیٹے کا رائٹ ہے. یہ تربیت میں فرق جو ہے وہ ماں باپ کی طرف سے آتا ہے. جب بچہ ماں باپ خود اس تربیت میں سے نہیں گزرے, بالکل ایسا ہی ہے. اب وہ تربیت جو ہے, دو لوگ جو ہیں خاص طور پہ ان پہ ذمہ داری آتی ہے کسی بھی قوم کو بنانے کی یا نیشن کو ڈیولپ کرنے کی. ان میں سے ایک ہمارے علماء لوگ ہیں اور دوسرے ہمارے لیڈرز ہیں, پولیٹیشنز جو ہیں. یہ وہ دو لوگ ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی نیشن کی تربیت کریں, کیونکہ ماں باپ آئیکن ہے. لوگ ان کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں, اسلام کو فالو کیا جاتا ہے. لوگ کویسچن نہیں کرتے کسی مولانا صاحب کو کہ جی آپ نے بات کس ریفرنس سے کی ہے, کیسے کی ہے. ود ڈیو اپالوجی میں بہت سارے مولاناز کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, مگر یہ سوال میرا خود اپنا بھی ہے کہ ہم بلائنڈلی چیزوں کو کیوں فالو کر رہے ہیں. میں واپس آتا ہوں. یہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا, اس بات بھائی آپ کے لیے بھی یہ سوال سب کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, واپس آ کے وقفے سے بات کروں گا کہ اگر کوئی کسی کو چور کہہ دینا تو ہم اس کو چور نہیں مانتے, ہم کہتے کہ نہیں, ہم اس پہ آرگومنٹ بلڈ کر لیتے ہیں. ہم یہ پولیٹکس الگ ہو گئی. لیکن اگر ممبر یہ چاہتا ہے نا کہ فلاں حدیث نہ سنائی جائے تو عمران بھائی کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ حدیث چاہے بخاری کے اندر لکھی ہو وہ سنائی جا سکے. اگر ممبر یہ کہے کہ یہ ناموس ہے, حالانکہ اس کے اوپر کئی روایتیں صحابہ کی موجود ہوں, جرت نہیں ہو سکتی کہ کوئی شخص وہ کہے. اگر کوئی امام ممبر یہ نافذ کرنا چاہے تو اس نے نافذ تو کر کے اس ملک میں دکھا دیا, اخلاق نافذ کیوں نہیں کر سکے؟ ضیاء صاحب سے بات شروع کریں گے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب عمران جلبانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے بڑی اچھی ہمیں بات کی. انہوں نے کہا کہ جناب ہم لوگ تربیت نہیں کرتے, اور ظاہر ہے ماں باپ نے کرنی ہے, پھر ماں باپ کی تربیت بھی تو کسی نے کرنی ہے. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے جب کوئی ممبر یہ چاہتا ہے کہ یہ بات نہ ہو اور یہ بات ہو, تو وہ بات پھر قوم کو بہرحال ماننی پڑتی ہے, چاہے وہ ڈنڈے کے زور پہ ماننی پڑے, چاہے وہ خوف کے زور پہ ماننی پڑے, کسی زور پہ بھی. اس پہ جو میں مثالیں دے رہا تھا وہ یہ کہ بہت سی احادیث جو ہیں وہ آپ نہیں سنا سکتے آج کے دور میں, کیونکہ کسی ممبر کو وہ اچھی نہیں لگتی ہے. یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ اب اس کے اوپر نئے دور کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں, جس میں کہ بہت سی بخاری شریف کی 24 صفوں کی حدیثیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو کبھی واقعہ پیش ہی نہیں آیا کیونکہ وہ میری مسئلہ کے خلاف تھا, وہ بھی معاذ اللہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو نئی کتاب آئے بخاری شریف کی البخاری کے نام سے یا صحیح البخاری پلس کے نام سے, جو بھی, اگر علماء چاہیں
تو وہ بات قوم مان لیتی ہے, چاہے دل سے مانے یا نہ مانے. تو اگر تربیت نہیں ہوئی تو آپ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بلال بھائی سچی بات ہے کہ ہمیں من حیث القوم اپنی ذمہ داریوں کے احساس و ادراک کرنے کی ضرورت ہے. شاہ جی یہ تو نہ ہونے والی بات ہے نا. اور آج یقین جانیں یہ جو حادثات اور سانحات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, جیسے ایک نوجوان نے اپنی ماں کو بہن کو قتل کر دیا, وقت لگتا ہے گلا دبانے میں. شاہ جی کیسے کن ہاتھوں سے یہ ماں میں کو مارا سمجھتا ہوں کہ ہم نے ممبر بھی یقیناً ہماری کوتاہیاں اس میں شامل ہوں گی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم نے وہ مسائل تو بیان کیے بڑے شد و مد کے ساتھ جو ہمارے فقہی اختلافات تھے, لیکن ہم نے اپنی قوم کو اخلاقیات سکھانے کے لیے, والدین کو اولاد تربیت کے لیے, اور یہ بات بھی میں کہوں گا کہ اولاد کا جو حق ہے نا کہ شادی کے موقع پر ان کی رائے لی جائے, یہ بھی والدین کو سمجھانے کی ضرورت تھی, اور یہ ممبر کا کام تھا کہ وہ ممبر کا کام تھا, یہ ممبر کی ذمہ داری تھی کہ وہ والدین کو بھی اس بات پر قائل کرتے اور تعلیم دیتے کہ اللہ رسول نے یہاں تک ہمیں تعلیم دی ہے کہ ایک نوجوان بیٹی, ایک نوجوان صحابیہ بچی وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے کہ میرا باپ میرا رشتہ اپنے بھتیجے کے ساتھ کرنا چاہتا ہے, لیرفع خصیصتہ, اس لیے کہ وہ اس کو معاشرے میں میرا رشتہ دے کر بلند کرنا چاہتا ہے, مگر وہ میرا ہم پلہ نہیں ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی اگر تو ناپسند کرتی ہے تو تیرے باپ کو اسلام یہ حق نہیں دیتا کہ زبردستی وہ تیرا رشتہ کرے. اب آگے بھی بتائیں نا, تو نبی اب اگلا سننا. اب اس بیٹی نے کہا کہ نہیں, اب میں بس یہ بتانا چاہتی تھی دنیا کو کہ یہ میرا حق تھا, یہ میرا حق تھا, اور اسلام نے ہمیں حق دیا ہے, اسلام نے ہمیں یہ پاور دی اور حق دیا ہے, لیکن اب میں اپنے باپ کی اطاعت کرتے ہوئے اس رشتے کو قبول کرتی ہوں. تو شاہ جی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے علماء کرام کو اخلاقیات والا چیپٹر آتا ہی نہیں ہے, یا انہوں نے جان کے چھپا کے رکھا اور یہ مسالک والے معاملے اور پھڈے والے مسالے بتاتے رہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچی بات یہ مادی دور ہے بلال بھائی, سچی بات حقیقتاً یہ مادی دور ہے. تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم, وہ تنازعات بیان کر کے, اختلافی چیزیں بیان کر کے, وہ جو ان کو شہرت ملتی ہے آپ اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, آپ اچھی بات کر لیں اس کو وہ لوگ نہیں ملیں گے دیکھنے والے, پذیرائی نہیں ملے گی کہ جو آپ ذرا ایسی کو بات کر کے دیکھیں شدت پسندی کی اور دوسروں کے مسالوں کو برا کہنے کی, تو فوراً شام تک وہ کتنے لاکھوں تک پہنچ جائے گا. تو یقیناً یہ ہماری قوم کا ساری کمنٹ جیسے پہلے شاہ جی جو ہے نا وہ اس وقت ساہی وال سے آ رہے ہیں, اور راستے میں آپ کو پتہ کتنی دھند ہے, آپ نے ساہی وال سے آ کے نا اس وقت اپنی یہ بات کہہ کے نا آپ نے اپنا حق آنے کا پورا کر دیا, اللہ کو سلامت رکھے, آپ نے حق پورا کر دیا. اتنی بات ہی ہوتی ہے. ہم یہ پورا نہیں کر رہے, ہم پاپولر کے پیچھے جا رہے ہیں. عمران بھائی آپ نے بات سنی ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کی, ہم پاپولر بات کے پیچھے جا رہے ہیں, تو اخلاقیات کے اندر ناکام اور تنازعات کے اندر کامیاب ممبر تو ہم نے اس ملک میں اپنی ہوش و حواس میں دیکھ لیا نا. جی بلال صاحب, میں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ صرف کسی ایک مولانا کا کام نہیں ہے, بلکہ خیر کی بات تو ہر ایک پہ فرض ہے. آپ بھی کریں, میں بھی کروں, سارا معاشرہ خیر کی بات کر سکے. نہیں عمران بھائی اس بات کو اس طرح نہ پھیلائیں کہ ہر کسی پہ فرض ہے. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو پھر اگلی بات یہ آئے گی کہ جہاں آپ نے ڈنڈے کے زور پہ کروانا ہوتا ہے کوئی کہ یہ حدیث ہوگی یہ نہیں ہوگی. میں مدرسے کے اندر بیٹھا ہوا تھا, میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی, اور وہ جو صاحب تھے وہ مغل پورے میں مدرسہ بہت بڑا, ان کو سنائی. مجھے انہوں نے تھریٹ کر دیا, انہوں نے کہا کہ یہ جگہ تھی یہ حدیث سنانے والی. اب یہ خوف جب پیدا ہوتا ہے تو ڈر ہوتا ہے. یہ کراس دا بورڈ نہیں ہو سکتا کہ سب کی ذمہ داری ہے. جب علماء کرام ایک ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو قوم اس کو مانتی ہے, ایمان سے مانے یا ڈر سے مانے. تو یہاں ناکامی کو آپ ایک ذمہ داری تو لینا کہ ہم نے اخلاقیات کی تربیت وہ نہیں کی جو ہم کر سکتے تھے, ہم اپنے معاملات میں بڑے مصروف رہے. نہیں, اس میں تو دیکھیں ہمارے یہ نص قرآن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر. حدیث نص ہے علامہ صاحب؟ جی حدیث نص ہے, حدیث جو ہے وہ نص ہے. حدیث بھی اور قرآن ہمارے لیے دونوں ہی ہیں, قرآن اور حدیث. تو جب وہ حدیثیں ہم نکال دیں گے جو کہ ہمارے مسالک کو پسند نہیں آتی, تو پھر نص تو ہم نے نکال دی نا.
یہ ہم کر سکتے ہیں، اخلاقیات کی تربیت کیسے نہیں کر سکتا ممبر سر؟ نہیں، اب تو اخلاقیات کو ہی بیان کیا جائے. میں نے تو پہلے کہا کہ مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ معاشرت کو بولا نہیں جاتا. جیسے حضرت نے فرمایا کہ مسائل کو بول کر کچھ لوگ ریٹنگ کرتے ہیں، اور جو اچھی بات کرتے ہیں، جو معاشرے جیسے آپ نے فرمایا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، بی بی فاطمہ کا جب نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ سے کیا تو پہلے آپ نے اپنی بیٹی سے اجازت مانگی. حالانکہ آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ جو بھی نکاح کیا یا اپنی بیٹی کا کروایا اللہ کے حکم سے. پھر بھی آپ نے اجازت مانگی ہے، ہاں نہیں بھری تھی، حامی نہیں بھری تھی حضرت علی سے. تو ہمیں تو یہ دیکھیں بدرجہ ہمارے رسول نے ہمیں تو نمونہ تو وہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے زندگی گزارنے کا پیٹرن جو ہے وہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو محمد ہی بن جائیں. عمران بھائی میں بالکل ہی مختلف سوال کر رہا ہوں. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی بھی خیال کو نص کو نافذ کرنا ہو تو ممبر اور علماء کر پاتے ہیں اس ملک کے اندر، اور ہم نے پچھلے 50 سال میں یہی دیکھا ہے. لیکن جب اخلاق نافذ کرنا ہوتا ہے تو سوائے مسالوں کے ہمارے پاس یا معذرت کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا. میں واپس آؤں گا اور آپ سے بات شروع کروں گا. چھوٹا سا وقفہ، واپس آؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران بھائی آپ کی طرف میں سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ جب کچھ چیز ممبر نافذ کرنا چاہے تو وہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک انتہائی قریب کی مثال دے دوں. مثال کے طور پہ کووڈ آیا تو اذانیں بچوں نے چھتوں پہ چڑھ کے دینی شروع کر دی. تو ممبر نے ہمیں بتایا کہ نہیں، بے وقت کی اذانیں نہیں دینی، تو ہم لوگوں نے بند کر دی. جب نافذ کرنا ہو، اذان کو بھی بند کرنا ہو کووڈ میں، تو ہم کر دیتے ہیں. ہم ممبر کی سنتے ہیں، ہم علماء کی سنتے ہیں، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو پھر اخلاقیات کی بات جو ہے وہ پہنچی نہیں ہے یا ہم نے سنی نہیں ہے؟ بلال صاحب میں بڑے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دکھ سے بھی کر رہا ہوں کہ ہمارے ممبر و محراب سے اخلاقیات کو نہیں بولا جا رہا، اور ٹیلی ویژن ٹاک شوز بھی ہوں تو وہاں پہ نہیں بولا جاتا. میں تو پہلے حدیث آپ کے پیش خدمت کی کہ ہمارے رسول نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میں تو اس لیے یہاں پہ تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق کی تکمیل کروں. رشتوں کا جو تقدس ہے، بیوی کا کیا حق ہے، ماں کی کیا عظمت ہے، بہن کتنی بڑی نعمت و رحمت ہے، باپ کا کیا مقام ہے، یہ تو ہمیں بتانا پڑے گا اور بتایا نہیں جا رہا. میں یہ عرض کر چکا ہوں. میں آپ کے سامنے ایک، اگر آپ اجازت دیں، واقعہ سناؤں. جی جی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، یا اللہ مجھے میرے جنت کے ساتھی کو دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں کسائی جو ہے وہ تیرا جنت کا ساتھی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک کسائی میرا جنت کا ساتھی. خیر وہ ان کے پاس مہمان بن کے چلے گئے. 3 دن ان کے پاس رہے، انہوں نے میزبانی کی. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ گوشت تقسیم کر کے تھوڑا سا بچا کے گھر جاتے ہیں تو اس کو بنا کے بھون کے پہلے وہ شخص کسائی کھاتا ہے، پھر ایک بوڑھی عورت سوئی ہوئے اس کو چبا کے اس کو کھلاتا ہے، پھر وہ کھا کے کچھ کان میں اس کو کہتی ہے کسائی کو. تو یہ 3 دن یہ ماجرا دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کسائی سے پوچھا کہ یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ میری والدہ ہے. کہا یہ آپ جب اس کو کھانا کھلاتے ہو تو یہ آپ کو کیا کہتی ہے؟ کہا بیچاری بوڑھی ہے اور اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، وہ مجھے کان میں کہتی ہے اللہ تعالیٰ جنت میں تجھے موسیٰ کلیم کا ساتھی بنائے. کہاں موسیٰ کلیم اللہ، کہاں میں کسائی. تو ماں کی جو خدمت ہے، ماں کا جو مقام ہے، اصل میں اس کو بتایا نہیں جا رہا کہ ماں کی کتنی بڑی. ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ اچھائی کو اتنا بولیں کہ برائی خود بخود ختم ہو جائے. تو اس کے لیے سب کو اس کا اٹھانا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی.
وہ میں عمران بھائی آپ کو ہدیتاً حدیث پیش کروں. وہ صحابی جو تھے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن دیکھا ایک شخص کو جاتے ہوئے, کہا کہ یہ جنتی ہے, تمہیں جنتی دکھاؤں. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ خود بڑے عبادت کرنے والے تھے, تو اس کے پاس سوائے اس کے کہ داڑھی میں پانی تھا اور بازو میں پانی تھا, وہ وضو کر کے آ رہا تھا, مجھے اس سے زیادہ کچھ نظر نہیں آیا. اس صحابی میں غلط بیانی کی, میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ معاذ اللہ, انہوں نے غلط بیانی بہانہ کر کے اس کے ساتھ 3 شبیں بسر کی کہ میں دیکھوں کہ اس کی عبادت مجھ سے کتنی زیادہ ہے. وہ کروٹ لیتے تھے اور اس کے بعد وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے تھے اور کروٹ لے لیتے تھے. جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا نبی نے تمہارے بارے میں اتنی بڑی بات کی ہے, میں نے تمہارے میں کوئی ایسی دیکھی نہیں عبادت جو کہ بہت اعلیٰ ہو اور وہ مجھ سے زیادہ ہو. تو آپ نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کہ ایسی کیا بات ہے, لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں, میرے دل میں لوگوں کے لیے بغض نہیں ہے. اب بغض نہ ہونے پہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں. تو حضور اقدس یہ بغض تو پھر اس بیٹے کے دل میں بھی ہے نا ماں کے خلاف, اس بھائی کے دل میں بھی ہے نا بہن کے خلاف. تو پھر اللہ کے رسول کی یہ بات مان لینا کہ اللہ ایک ہے اور باقی نہ ماننا, یہ وارے کا دین تو نہیں ہو سکتا نا. بے شک اسلام تو یہی کہہ رہا نا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ جو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, کہ انسان جو بعض کا دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کافروں کو ہم دعوت دے رہے ہیں. اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے اور اپنے اعمال سے ہم نے نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے پیش ہونا ہے, اور یہ نہیں ہے کہ کسی حصے پہ عمل کر لیا کسی پہ عمل نہ کیا. دوسری بات اس حوالے سے جس میں ہم بات کر رہے ہیں, میں عرض کروں گا, سیدنا علی مرزا کرم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا, علموا اولادکم ادبوا اولادکم وعلموہم الخیر. اپنی اولاد کو آداب زندگی سکھاؤ. یہ والدین بھی اس کے مخاطب ہیں, اور ریاست جو ہے نا اس کے سارے ادارے تمام اس کے ستون وہ بھی اس کے مخاطب ہیں. چونکہ یہ بچے جو ہیں یہ قوم کے بچے ہیں نا, سارے جو بڑے ہیں وہ ان کے باپ ہیں, روحانی باپ ہے, اساتذہ دیگر حضرات آپ بھی. تو فرمایا کہ اپنی اولاد کو اپنے جو مستقبل کے ہیں ان کو کیا سکھاؤ, آداب زندگی. ادبوا اولادکم. اس میں نماز شامل ہے نا؟ بالکل وہ بھی شامل ہے. تو وہ 7 سال تک آپ نے کہنا ہے, اور اس کے بعد وہ نہ مانے تو تھوڑی سی سختی کی اجازت بھی ہم کر سکتے ہیں. تو اب ہم نے کیا کو سبق دنیا خلاف آپ کے کھڑے ہو جائے گی. یہ میں کہہ رہا ہوں, کر کے دکھاؤ سختی. ہم نے اسلام مار نہیں پیار. ہم نے اب آپ اتنا اختلاف پیدا کر گئے ہیں نا, ہم لوگ آپ کے خلاف. جی ہاں, آپ کے بغض میں ہم نے اپنی اولادیں خراب کر لی. یہ خراب کر لی. اور یہ اللہ اور رسول نے ہمیں آداب سکھائے تھے کہ اس طرح تم نے اپنی اولاد کو تربیت دینا ہے. آپ نے بڑا پیارا جملہ بولا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان اقدس ہے, یہ آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے, ذرا اندازہ لگائے نا بچوں کی تعلیم کے لیے وہ کیا ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں, صحابہ نے ایک دن پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا تشریف لے, آپ تو چھوٹی عمر میں تھے, کوئی نانا جی کی باتیں یاد کہا. مجھے بہت باتیں یاد ہیں, ایک واقعہ میں سناتا ہوں, کیا ایمان افروز واقعہ. فرمایا میں نانا جان کے گزر رہا تھا, کھجوروں سے بڑے مٹکوں کے پاس سے ہم گزرے, میں نے 2 کھجوریں اٹھا کے منہ میں ڈال لی. تو نانا جان نے جلدی سے اپنی انگلی مبارک میرے منہ میں ڈال لی اور نکالی, سختی سے ایسے کھینچی. فرمایا کخ کخ انا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد لأنها صدقہ وانها من اوساخ الناس. بیٹے یہ صدقے کی کھجوریں ہیں, یہ ہمارے حلال و حرام کا آپ نے سبق دیا بچپن میں. یہ ہے آداب زندگی. آخری لمحات ہیں ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ ہم نا ان معاملات میں پھنس جاتے ہیں کہ جی واقعہ کہاں لکھا ہے, جی اس کی روایت کیا ہے. جیسے حضرت موسیٰ کا عمران بھائی نے واقعہ سنایا, بڑا خوبصورت واقعہ کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے, ماں اس کو دعا دے رہی ہے کہ تو موسیٰ کا ہمسایہ ہو. اب یہ جو روایت ہے نا کہ تبلیغ کرنے پہ جانا ہے, مختلف لوگوں سے مختلف زاویوں سے روایت ہے, امام جعفر سے بھی ہے, امام ابو حنیفہ سے بھی ہے, مختلف لوگوں سے. وہ کہتے ہیں کہ تبلیغ ایسے کرو کہ تمہیں بولنا نہ پڑے. بالکل ایسا ہے, کر کے دکھاؤ. بالکل ٹھیک کہا ہے. ابھی عمران صاحب نے اور پھر ضیاء صاحب نے بڑی اچھی جو ہیں وہ احادیث اور واقعات جو کوٹ کیے ہیں, لیکن میں پھر یہ ایک بات یہاں پہ ضرور اپنے سننے والوں کو کہوں گی کہ عمران صاحب نے بڑی اچھی اگزامپل دی کہ ماں کی بڑی اہمیت ہے. اب یہ وہ چیز ہے جو اسٹیبلش ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اگر آج آپ اس چیز کی تعلیم جو ہے تھوڑی کم بھی کر دیں گے تو یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے, کیونکہ نیچرلی بچہ ماں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے. اچھی بات, بہت اب اگلی چیز جو ہے بہن
کے رائٹس کی بات ہونی چاہیے, بیٹی کے رائٹس کی بات ہونی چاہیے. یہ ماں کی ہو گئی, ماں کا درجہ پھر بھی بلند ہے, ان اینی کیس وہ خود نیچرل چیز ہے. بہن کہاں گئی؟ بہن نہیں ہے, اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. اب ہم اس شو میں بھی بیٹھے ہوئے ماں اور باپ کی بات کریں, ہم اولاد کی بات نہیں کر رہے, اخلاقیات کی بات کی. میں اس پہ ایک بات کہنا چاہوں گی, ہم نے آج تک یہ تعلیم دی بچے پیدا کریں کیونکہ امت مسلمہ بڑھے, یہ ایک بڑا جنرل سا نوشن ہے. اب میرے پاس کلائنٹ آتا ہے نا, وہ 10ویں نمبر پہ ہے, وہ اپنے گھر میں 10ویں نمبر پہ, اب آ کے وہ بتاتا ہے کہ جی میرے ماں باپ کو تو میرا نام بھی نہیں پتا, میرے ماں 10واں بچہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا کنیکشن. یہ چیزیں, میری گزارش صرف اتنی ہے, جہاں ماں باپ کی بات ہو وہاں پہ اولاد کی چیزوں کی بہت زیادہ ماں باپ کو سکھائی جانی چاہیے. بہت شکریہ. اس لیے میں اپنی بچیوں سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں, میں انتہائی ممنون ہوں عمران بھائی آپ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا, ڈاکٹر صاحبہ آپ کا, ضیاء صاحب بہت شکریہ. میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے اجازت دی ہے نا اور آپ کے خیال میں وہ جو راستہ اختیار کر رہا ہے وہ غلط ہے, آپ اس کو یہ ضرور بتائیں کہ یہ ہے راستہ غلط. حق ہے تمہارا کہ تم اس غلط راستے پہ چل سکتے ہو, لیکن بحیثیت باپ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ غلط ہے راستہ. آپ آرگومنٹ بلٹ نہیں کرتے. ممبر کا, ریاست کا, اسکولوں کا بہت بڑا فنکشن یہ ہے کہ آپ کو آرگومنٹ اخلاق کے ساتھ کرنے کی تربیت دیں, جو اس معاشرے میں نشتہ. میں نے تو پچھلے اپنی پوری زندگی میں اس آرگومنٹ کو ہوتے ہوئے سوائے میڈیا کے, میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, میں نے نہیں دیکھا. اللہ ہمیں ہدایت دے, آمین میرے سمیت.